यूनियन टेरिटरी या मरकज़ी ख़त्े के अंदर रोज़ाना आदाद शुमार हम पेश करते हैं। कुछ एक जगह पर चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन बेशतर रिपोर्ट्स जो कि ग्राउंड से कवर की गई होती है, सर्वेज होते हैं, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स होती हैं और बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35 लाख के आसपास ऐसे लोगों की तादाद यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में है जो मनशियात के आदी हैं। अब बात जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की, ज़िम्मेदारान की, उन तमाम इदारों की जो इस सूरत हाल को ख़त्म करने या बेहतर सूरत हाल की आज के वक्त में एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं, या मुआशरे की या हम सब की बहसियत मुआशरा, बहसियत समाज क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन सवालात का जवाब अक्सर व बेशतर हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए तलाशा है और आज भी इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं मरकज़ी ख़त्े के अंदर, जहाँ इससे पहले कई मरतबा हमने डिस्कस किया कि 9400 के आसपास 4 बरसों के दौरान, इन जो बीते 4 साल हैं, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो मनशियात के आदी थे। 3000 करोड़ की मनशियात बरामद हुई और इस बार नज़रें सियासी जमातों पर भी थी जिनने मंशूर में तो शामिल किया, लेकिन बदकिस्मती ये कि हज़ारों के मजमे में जब वो पहुँचते हैं तो वोट मांगे जाते हैं, लेकिन ये मामला कहीं तरजीहात में नज़र नहीं आता, अगरचे इंतखाबी मंशूर में रखा भी गया। लेकिन मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाले लोग, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मनशियात मुखालिफ कैंपेन का हिस्सा बनने वाले लोग, साबिक वज़रा हों, मजहबी पेशवा हों, या फिर इसके अलावा वो तमाम लोग जो सरकार में या सिस्टम का हिस्सा रहे, हर किसी से हमने राय लेकर जवाब भी तलाशने की कोशिश की कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम इस ख़तरनाक सूरत हाल में इस वक्त कदम रख चुके हैं। आज के मेहमान मुफ्ती पीरज़ादा इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब प्रोग्राम में हमारे वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में ज़रा इससे करूँगा, आपका चूँकि महाफिल में, तकारीब में आना जाना होता है, लोगों से मुलाकातों का एक तवील सिलसिला होता है, गुफ्त व शनीद होती है, समाज के मुख्तलिफ सेगमेंट से आप मिलते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ मिलते हैं, नौजवानों से आपकी बराह रास्त गुफ्तगू होती होगी। क्या मुशाहिदा ओवरऑल और कैसे आप कर पा रहे हैं इस सूरत हाल का, जब हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आज 7 साल का बच्चा भी, 75 साल का बुजुर्ग भी, 30 साल की बेटी भी और 15 साल का बच्चा भी मनशियात का आदी इस खत्ते में हो गया है, जिसको ऋषि मुनियों की या औलियाओं की सरजमीन कहकर कई मरतबा पुकारा जाता है, लेकिन हालात बिल्कुल बरअक्स नजर आते हैं जब रिपोर्ट्स को कम से कम पढ़ते हैं। जी जी, सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामि शानिही, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अर्रहमानिर रहीम, इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आप हज़रात के सामने जो मैंने आयत करीमा तिलावत की जी, ये सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 19 है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। जी, इन्नमल खम्र वल मैसिर, बेशक शराब और इस जैसी चीजें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया फज्तनिबूह, ये गंदी चीजें हैं, शैतानी चीजें हैं, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे तुम बचते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब इस अहादीस पर हम नजर दौड़ाते हैं, ये मनशियात और ड्रग्स और इस जैसी चीजें जो अकल के अंदर फुतूर आ जाता है, जब इस पर हम नजर दौड़ाते हैं तो इसके हवाले से हमको एक हदीस मिलती है तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से। उसमें एक औरत, खूबसूरत औरत थी, उस खूबसूरत औरत के पास शराब रखी हुई थी, उसके पास एक बच्चा था। उसने एक आदमी को मजबूर किया, इन 3 कामों में से आप एक काम कर लीजिए। उस आदमी ने सोचा इन 3 कामों में सबसे जो कम तर चीज है वो शराब ही पीना है। तो उस वजह से उस आदमी ने कहा चलो बच्चा कत्ल करना ये मेरे बस की बात नहीं, औरत के साथ बदकारी करना ये मेरे बस की बात नहीं, इन 3 कामों में से जो सबसे ज्यादा कम काम है वो मेरे लिए ज्यादा आसान और सहल जो है वो शराब पीना है। उसने शराब पी डाली और जब शराब पी, उस शराब की नतीजे में उससे वो 2 काम भी कर बैठा।
اب جب ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، جو آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ معاشرے کے اندر یہ زیادہ یہ چیزیں کیوں پھیلی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جوان کو دونوں چیزیں دی، فہم بھی دیا، قوت بھی دی، فہم بھی اس کو عطا کیا، قوت بھی دی۔ جب ہم بچپن کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، جب بزرگی کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ جوان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عقل سلیم عطا کیا ہے کہ اس کو خود بھی اپنی عقل کے اعتبار سے روک تھام کر سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو زیادہ جو ہیں معاشرے پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو زیادہ منشیات کے شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری عام ہے۔ جب ایک جوان نے تعلیم پڑھی، اس تعلیم کے بعد اس کو ایسا جو روزگار نہیں ملا، اس روزگار کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے، کیونکہ اس پریشانی کے عالم میں وہ شروع میں جو نشہ کرتا ہے وہ کسی سگریٹ ہی سے شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کیا معاشرے میں اس طرح سے برائی پھیل گئی۔ وجہ اس کی یہی، تعلیم پڑھنے کے بعد اس کو جب روزگار نہیں ملا، اس کو جب نوکری نہیں ملی، اس کے پاس جب پیسے نہیں آئے، اب وہ پریشان آلے۔ اس لیے اس کے سلسلے میں ایک مجھے شعر ایک یاد آتا ہے، وہ شعر یہ پرشن کے اندر ایک یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ عشق میں مادر نہ پشت پدر، نہ بر آسمان نہ زیر زمین، ہمیشہ خورد گوشت آدمی۔ ایک جانور کو میں نے دیکھا، نہ یہ جانور آسمان پر نہ زمین پر، نہ ماں سے جنا ہے نہ باپ سے جنا ہے، ہمیشہ آدمی کا گوشت کھاتا رہتا ہے۔ وہی اب اس کا یہ انسان کے ہر انسان میں موجود ہے۔ اس کو کیا پریشانی، یہ جانور ایسا ہے، نہ ماں سے جنا ہے، یہ جانور کون سا ہے، یہ پریشانی ہے۔ جب ہمارے بچے اور بچیاں اور نوجوان نسل جب ان کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسا روزگار نہیں ملا تو اس نتیجے میں وہ ڈرگس کے شکار ہو گئے، اس نتیجے میں وہ منشیات کے شکار ہوئے۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ پریشانی ان کو لاحق ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب، یہ بے روزگاری والا جو فیکٹر ہے نا، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جب ہم ماضی کے 10 سالوں کو دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے 2-4 سال یا 2008-9 کے آس پاس، یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور آج بھی ہم دیکھیں تو بے روزگاری والا فیکٹر پچھلے 6-7 سالوں میں زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کی جو سچویشن رہی، ہو سکتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے جو جموں کشمیر کے اندر صورتحال رہی یا بدامنی میں بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، وہ بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے، مگر ان سب کو 35 یا 30 لاکھ ہوں، 25 لاکھ ہوں، 1000 بھی ہوں، تو ہم نے روکنے کے لیے کیا کیا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں، چونکہ آپ ایک ذمہ دار ہیں، اور جب ہم ائمہ مساجد کو یا عالم دین کو دیکھتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ والدین کی اولین ترجیحات ہونی چاہیے، وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائے، لیکن جو ذمہ داران ہیں، جو بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، والدین کے بعد استاد یا وہ تمام لوگ جو ان کے کریئر کو مولڈ کرنے میں، ان کی زندگی کو روشن بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے؟ نتیجہ یہ کہ جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تھی، اجتماعی ذمہ داری تھی، وہ محض ایک لفظ بن کر رہ گیا ہے، نہ آپ پوری کر سکے، نہ میں اور نہ سیاستداں۔ اس حوالے سے میں یہ بات عرض کروں، اس سال کی بات کروں کہ بارہمولہ کے اندر جو پولیس تھانہ ہے، انہوں نے ائمہ مساجد کو ایک مرتبہ، میں بھی گیا تھا 2 مرتبہ مل گئے، اس حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ائمہ کرام کی، ائمہ مساجد کے، اپنے مساجد میں اس پر گفت و شنید کی جائے۔ جی، تو جہاں تک میں اپنی بات کروں کہ میں نے 2-3 مرتبہ جمعہ کے موقع پر اس سلسلے میں گفت و شنید کی ہے کہ اس حوالے سے ہم تھانے میں بھی بلائے گئے تھے، پولیس بھی اس ذمہ داری کو خوب اچھی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب، بات کرنا، گفت و شنید کرنا، ہم واکس بھی دیکھتے ہیں، پروگرام سیمینارز بھی دیکھے، تقاریب بھی، جلسے اور جلوس بھی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عملی طور پر ہم نے کیا کام کیا؟ کیا ان لوگوں تک یہ ساری تقاریر یا ریلیاں، پھر تقاریب کرنے کے بجائے ہم متاثرہ افراد تک پہنچنے کی کوشش کرتے؟ کیا یہ ہماری پرائیورٹیز میں تھا؟ کسی نے اس پر ڈسکشن کیا ہو کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو ہم سے دور ہو گئے، ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے؟ اگر کسی کو مالی طور تعاون کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جا سکے، والدین کو کچھ امداد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کی جا سکے، کیونکہ مختلف ایریاز کے اندر بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں، لیکن جب اس پر عملی طور کام کرنے کی بات آتی ہے تو شاید وہاں پر نتیجے ہمارے پاس صفر میں آتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اگر اس حوالے سے بات ہو جائے جو کہ مالی اعتبار سے
ان کو تعاون کی جائے یا ان کے ساتھ اس حوالے سے ان کے پیرنٹ سے بات کی جائے کہ اس حوالے سے ان تک کوئی ادارہ تو کوئی NGO یا تنظیم ان کے پاس جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت حد تک کیا روک تھام ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب ایک چیز اور جاننا چاہیں گے، جہاں ہم بات کریں گے منشیات جو اس میں عادی افراد ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں یہ ہم گاؤں والوں کو پتہ ہوتا ہے، محلے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون اس میں ملوث ہیں، کیا ایسے میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور کیا یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں کہ ہم اس کی اطلاع پولیس کو دیں یا ذمہ دار جو ادارے ہیں ان کو دیں تاکہ اس شخص کے خلاف کڑی سے کارروائی کی جا سکے یا اس شخص یا اس گھرانے کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا جائے؟ کیا اس طرح کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اور کیا یہ ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں؟ اچھی طریقے سے ہم اس کو نہیں نبھاتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی معلومات یہ ہے کہ ان کے پاس جانا چاہے تنظیمی ادارے ہوں یا پولیس کو انفارم کیا جائے، جس حوالے سے بھی اس کو آسان طریقہ ہو جائے گا وہ رویہ اختیار کیا جائے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہماری نظر میں ہے، بہت سارے لوگ ان دنوں کہتے ہیں کہ قطع تعلقی ہونی چاہیے، سماجی سطح پر بائیکاٹ متاثرہ افراد سے ہونا چاہیے، اس پر آپ کی ذاتی رائے؟ جس پر ہم نے دیکھا کہ بنیال سے ایک فتویٰ بھی پچھلے دنوں جاری ہوا، بجائے اس کے کہ شاید وہ لوگ جو اس دلدل میں نوجوان نسل کو دھکیل رہے ہیں ان سے بائیکاٹ ہو، بائیکاٹ ان سے کر دیا گیا جو اس کا استعمال کر رہے ہیں، کیا اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ حدیث میں ہے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 ایام، نہیں حلال ہے کسی مسلمان کے لیے وہ 3 دن سے زیادہ مسلمان سے بات چھوڑے رکھے، ترک تعلق کرے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ بھی ہو جائے تو زیادہ دن تک نہیں، کچھ دنوں تک اگر وہ روک تھام ہو جائے، 8-10 دن تک یا 1 ہفتے تک اگر اسے بائیکاٹ کیا جائے گا، اگر اس کے نتیجے میں ہمیں افادیت حاصل ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ نہیں، اگر نتیجے آپ کے حق میں نہ آئیں جو آپ چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پولیس جو نزدیکی پولیس تھانہ یا چوکی ہو ان کو اطلاع کیا جائے اور پولیس سرکاری سطح پر اس کو بخوبی انجام دے۔ بہت بہت شکریہ مفتی پیرزادہ امتیاز احمد صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اور آج اپنی آرا پیش کرنے کے لیے۔ منشیات مخالف یہ کیمپین چلے گی، صرف باتوں سے نہیں ہوگی،